अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, पेश खिदमत है एम.ए. राहत का मशहूर नावल काला जादू, जिसे मैं आपके सबके सामने पेश कर रही हूँ काली शक्ति के नाम से। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे नावल आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। फैज़ान ने फ़ौरन इसकी हिदायत पर अमल किया। टीन का एक संदूक और कपड़ों की पोटली, ये असासा थी इनकी। शम्सा ने पोटली शाने से लटकाई और फैज़ान से बोली, एक बच्चे को उठा लोगे? फैज़ान खामोशी से इसके पीछे चल पड़ा। इसके पीछे इकराम और फिर मैं। फैज़ान ने एक बच्चे को गोद में उठाया तो इकराम ने फ़ौरन अपनी गोद में ले लिया। शम्सा ने दूसरे बच्चे को उठाया तो मैंने हाथ फैला दिए। नर्म नन्ना सा वजूद मेरी आगोश में आया तो मोहब्बत के सोते खुल गए। भांजा था मेरा, मामू था मैं इसका। अपनी खुशबू आ रही थी इसके बदन से। मैंने इसे भींच लिया। तीसरे बच्चे को फैज़ान ने उठा लिया। इकराम ने संदूक भी हाथ में लटका लिया था। इसी तरह हम घर से बाहर निकल आए। मैं जानता था कि इकराम ने उन्हें खानका ले जाने का फैसला किया है। इससे उम्दा जगह हो भी नहीं सकती थी। खानका का रुख करते हुए शम्सा चौंकी थी और फिर मैंने इसे आंखें फाड़ कर इकराम को और खुद को देखते हुए पाया था। मुझे इल्म था कि इकराम ने इसकी माली मदद भी की है। हो सकता है शम्सा इसे पहचानती हो, लेकिन अव्वल तो रात और फिर उस हादसे की बदहवासी ने इसे इकराम पर गौर न करने दिया हो। मगर अब रास्ते तय करते हुए वो बार बार हमें देख रही थी। हम खानका पहुंच गए। मैं उन्हें अपनी रिहाइशगाह में ले गया था। इकराम ने कहा, फैज़ान भाई, आप और बहन यहाँ आराम से रहें, इत्मीनान रखें, सब ठीक हो जाएगा। ये मज़ार है किसी बुजुर्ग का। फैज़ान ने कहा, जो कुछ भी है आपको यहाँ तकलीफ नहीं होगी। हम दोनों इन्हें छोड़कर बाहर निकल आए। एक खुली जगह पत्थर पर बैठ गए। ताहद्दे निगाह पुरस्कार रात बिखरी हुई थी। अनोखी कहानियों की अमीन। इकराम ने कहा, कैसी अजीब कहानी है। अब आप क्या सोच रहे हैं मसूद भाई? पता नहीं इकराम, मेरी किसी बात को फरेब ना समझे मसूद भाई। मेरी जिंदगी का मकसद, मेरा मसलक सुरैया की तलाश था। वो मुझे शम्सा की शक्ल में मिल गई। अगर वो सुरैया नहीं है तो शम्सा तो है, बल्कि शम्सा का मिल जाना मेरे लिए बड़ी ढारस का बाइस है। जिस तरह तकदीर ने मुझे शम्सा दी है, इसी तरह सुरैया भी मिल जाएगी। मेरा ईमान है, इसे तलाश करने के लिए मैं कोई जिद्दोजहद नहीं करूँगा। हाँ, इंतज़ार ज़रूर करूँगा किसी ऐसे लम्हे का जो सुरैया को मेरे सामने ले आए। आपका मिशन अलग है और मैं इसमें कोई मदाखलत नहीं करूँगा। आप जिस तरह चाहें अपना मिशन जारी रख सकते हैं, मगर मैं अब शम्सा की खिदमत करूँगा, इसकी महरूमियाँ दूर कर दूँगा। इकराम सख्त जज्बाती हो रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ बोलेंगे नहीं मसूद भाई? क्या कहूँगा इकराम? मैंने आज पहली बार कई काम आपकी मर्जी के खिलाफ कर डाले हैं। मेरा मतलब है आपसे पूछे बगैर। मैंने तुम्हें अपना महकूम कभी नहीं समझा। इस अमल से आप नाराज तो नहीं हुए? वो मेरी बहन है इकराम, इसे सहारा दिया है तुमने। मैंने भराई हुई आवाज में कहा। शुक्रिया भैया, मेरा हौसला बढ़ गया है। मैं इसके लिए सब कुछ करूंगा, जो बन पड़ेगा करूंगा। मैं एक दरख्वास्त करूंगा तुमसे इकराम। हुक्म दे मसूद भाई, इसे मेरे बारे में कुछ ना बताना। ओह, इकराम आहिस्ता से बोला। कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है। हालांकि मैंने सोचा था कि खैर, आप जो बेहतर समझें। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। जाओ इकराम, आराम करो। कहीं भी पड़ा रहना खानका वसी है। इकराम कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर वहां से उठकर एक तरफ को चल पड़ा। मेरे दिलो दिमाग पर शदीद बोझ था, सख्त हिजान का शिकार था। शम्सा को कलेजे में भर लेने को जी चाह रहा था। रुआं रुआं चीख रहा था। सारे बदन में जवार भाटे उठ रहे थे, मगर खौफ का शिकार था। पता नहीं मेरा ये अमल मुझे क्या सजा दे। अभी इजाजत नहीं थी, अभी सब्र करना था। इकराम के अल्फाज ने जज्बाती कर दिया था और मैं शम्सा के पास पहुंच गया था, मगर ये जरूरी था। बर वक्त पहुंचे थे हम लोग। ना जाने क्या हो जाता, न जाने वो मनहूस शख्स मेरी शम्सा के साथ क्या सलूक करता। बेचैनी उरूज पर पहुंची तो आंखें बंद करके मुराकबा करने लगा। इस वक्त मुझे शम्सा के लिए रहनुमाई दरकार थी। मैं इन्हीं की मोहब्बत से मगलूब हो रहा था, मगर कोई इशारा नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। ऐसा होता था, बाज़ औक़ात छोटी सी बात के लिए इशारे मिल जाते थे और बाज़ औक़ात कुछ नहीं पता चलता था। गोया मामला मेरी सवाबदीद पर है। ताहम इस फैसले पर अटल था कि शम्सा पर खुद को जाहिर नहीं करूंगा। बाकी रात भी सोचते हुए गुजरी थी। फैज़ान अब बेहतरी की तरफ माइल है, इस बारे में किसी हद तक मालूमात हासिल हो गई थी। इन्हें एक नामालूम मुस्तक़बिल के सुपुर्द नहीं किया जा सकता था।
کچھ کرنا ہوگا ان کے لیے، مگر کیا؟ دوسری صبح شامی میرے پاس آ گیا۔ وہ مسعود بھائی، آپ کے کچھ مہمان آئے ہیں؟ ہاں شامی، میں آپ سے ملنے گیا تھا مگر وہاں ایک خاتون اور چند بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کچھ دن یہاں رہیں گے شامی؟ ٹھیک ہے، مجھے ان کے لیے ہدایات کر دیں، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، میرے اوپر تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے سماجت سے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں مسعود بھائی، اندھے تو نہیں ہیں سب لوگ، ہم جانتے ہیں کہ یہاں تمہارے دم کا ظہور ہے۔ بڑا بابا تو نہ جانے کہاں گم ہو گیا، اسے تلاش کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ تم نے بس یہ کہہ دیا کہ وہ تمہارے مہمان ہیں تو بس سب ٹھیک ہو گیا؟ ہمارا فرض ہے ان کی دیکھ بھال کرنا، تم اطمینان رکھو۔ شکریہ شامی۔ وہاں سے اٹھ کر خانقاہ میں جا بیٹھا، ناشتہ وغیرہ وہیں کر لیا تھا۔ پھر اکرام آ گیا۔ شمسا نے مجھے پہچان لیا ہے مسعود بھائی۔ کیا مطلب؟ وہ آپ نے کچھ پیسے دیے تھے نا مجھے؟ میں نے خود اسے دیے تھے، صبح کو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی، بہت معصوم ہے وہ۔ فیضان کے سامنے ہی بول پڑی کہ بھیا تم وہی ہو جس نے مجھے پیسے دیے تھے؟ مجھے تو نہیں پوچھا تھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ پوچھا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہنے لگی دوسرے بھیا کہاں ہیں؟ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وہ کہیں گئے ہیں، کسی وقت بھی واپس آ جائیں گے۔ فیضان کا کیا حال ہے؟ سخت شرمندہ نظر آتا ہے، بالکل خاموش ہے، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا اس نے میرے سامنے۔ شمسا سے کہنا پردہ نشین لڑکیوں کی طرح اندر رہے، کسی کے سامنے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، کہہ دوں گا۔ اس کے بچوں کا کیا نام ہے؟ میں نے پوچھا اور اکرام مجھے ان کے نام بتانے لگا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ بہر صورت میں نے بڑے ضبط سے کام لیا تھا۔ شمسا مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھی، دل تو چاہتا تھا کہ اسے ایک لمحہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دوں، مگر رات کے بعد میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ شام کو فیضان باہر نکل آیا، میں نے اسے مغرب کی نماز پڑھتے دیکھا تھا اور مجھے خوشی ہوئی تھی۔ انسان اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائے تو برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسے خوف ہوتا ہے کہ وہ سر جھکا کر اپنی برائیوں کا کیا جواب دے گا۔ میں اس کے پاس تو نہیں گیا، مگر جب شمسا کے بچے باہر نکل آئے تو میں خود کو باز نہ رکھ سکا۔ یہ میری بہن کے بچے تھے، میں ان کا ماموں تھا، سگا ماموں۔ میں بے اختیار ہو کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ فیضان نے مجھے پہچان لیا۔ آپ آ گئے شاہ صاحب؟ کہو کیا حال ہے فیضان میاں؟ حضور سخت زخمی ہوں، اپنے زخموں کے لیے مرہم چاہتا ہوں۔ فیضان نے سسکتی ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے، میں نے بچوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ دل و دماغ میں سخت ہیجان برپا ہے، نہ جانے کیا کیا کہنا چاہتا ہوں، مگر کس سے کہوں، کیسے دل ہلکا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ پر یقین کر لے؟ شمسا تمہاری بیوی ہے، میں نے کہا۔ نظر ملانے کے قابل نہیں ہوں اس سے، جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تم شمسا کے مجرم ہو تو اس سے معافی مانگ لو، اس نے تمہیں معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ بہت شرمندہ ہوں میں اس سے، اس کی شخصیت تباہ کر دی ہے میں نے۔ بہت ذہین، بہت سمجھدار، بڑی زیرک اور معاملہ فہم تھی، اتنا ستایا میں نے اسے کہ اپنی اہلیت کھو بیٹھی، تیسرے درجے کی عورت بن گئی وہ۔ سب کچھ اس کے دل میں ہے، مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہے اسے؟ فیضان کی سسکیاں ابھرنے لگی۔ وہ کیا کہتی ہے؟ اب کچھ نہیں کہتی، بہت کچھ کہہ چکی ہے، مگر اس وقت میں نے سنا نہیں تھا شاہ صاحب، میرے کان بند تھے۔ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتاؤ گے فیضان؟ آپ سن لیں گے شاہ صاحب، وعدہ کریں آپ سن لیں گے؟ آپ مجھے ذلیل کریں گے، خوب ذلیل کریں گے شاہ صاحب۔ آپ نے اور اکرام بھائی نے میری بیوی کی عزت بچائی، وہ پاک باز عورت ہے، ایک شرابی، ایک بد کردار انسان ہونے کے باوجود، اس کے باوجود کہ میں اس پر ہر الزام لگانا چاہتا تھا، ہر طرح اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا، میں اس پر کبھی بدکاری کا الزام نہیں لگا سکا۔ اتنی ہی پاکیزہ ہے وہ، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون ایسے نیک انسان کا خون ہے کہ اس کی بے حرمتی پر اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شکریہ فیضان، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، مگر فیضان جذبات میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے میرے ان جملوں پر غور نہیں کیا۔ وہ بولا، برے لوگوں کے ساتھ رہا، میری اچھائی پر نظر ہی نہ گئی؟ یہ بڑا دربار ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے یہاں جگہ بلا وجہ نہیں ملی ہے، شاید میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ ابا کیوں رو رہے ہیں؟ شمسا کے بڑے بچے نے منہ بسورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹے، اب یہ ہمیشہ ہنسیں گے۔ اکرام، میں نے دور سے گزرتے ہوئے اکرام کو آواز دی۔ جی بھائی۔ اکرام قریب آ گیا، اس نے جان بوجھ کر میرا نام لینے سے گریز کیا تھا، ورنہ مجھے خالی بھائی کبھی نہ کہتا تھا۔ بچوں کو ان کی ماں کے پاس لے جاؤ۔ جی۔
اکرام بچوں کو لے کر چلا گیا۔ فیضان نے پھر گردن خم کر لی تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر بولا، میں سہارنپور میں رہتا تھا، ماں باپ مر چکے تھے، 4 بھائی تھے ہم لوگ، 3 شادی شدہ تھے، میں سب سے چھوٹا تھا، بھائیوں کے رحم و کرم پر تھا، بھائی مجھ سے بے نیاز تھے، احساس محرومی نے مجھے میرے دوستوں کا راہی بنا دیا تھا۔ برائی کی طرف قدم بڑھاؤ تو دوستوں کی کمی نہیں ہوتی، بہت سے برے دوست مل گئے تھے، بھاوجیں مجھے ہر طرح ذلیل کرتی رہتی تھی۔ میں نے ایک دن بڑی بھابھی سے کہا، بھائی میری شادی کر دے۔ خوب، بیوی کو کہاں رکھو گے؟ یہ گھر میرا نہیں ہے کیا؟ آئینہ دیکھا ہے کبھی؟ کیوں؟ صاف صاف سنو گے؟ بھابھی بہت تیز ترار تھی۔ اب تو سننا بہت ضروری ہے، میں نے بھی بھاری لہجے میں کہا۔ کتنے عرصے سے کھا رہے ہو ہمارے سر پر؟ کیا خرچ ہے تمہارا؟ میرا خرچ تو بڑے بھیا اٹھاتے ہیں، کچھ شرم آئی ہے کبھی؟ آخر کیوں؟ سنو فیضان، غور سے سنو، تمہارے تینوں بھائیوں میں سے کوئی تمہارا خرچ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کیوں اٹھائیں وہ تمہارا خرچ؟ جوان ہو، تندرست ہو، یہ بات ہم سب کے درمیان ہو چکی ہے، اس مکان میں تمہارا حصہ تھا، آج تک تمہارا خرچ اس میں سے اٹھایا جاتا رہا ہے، وہ حساب بھی برابر ہو چکا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ بھابھی کی بات مجھے بری لگی، مگر میں اس بات پر ناراض نہیں ہوا، بلکہ میں نے سنجیدگی سے سوچا، واقعی میں بہت پست ہو گیا ہوں۔ میں نے ایک دم خود کو بدل دیا، نوکری کی، دوسرے کام کرنے لگا، کافی چالاک تھا میں، پیسہ کمانا مشکل نہ ہوا، میں نے اپنی حیثیت بدل لی، بھائی بھی خوش تھے، بھاوجی بھی، انہیں بھی بہت کچھ دیتا تھا، پرانے دوستوں کو چھوڑ کر، ہر بری عادت چھوڑ کر، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن میں سب کچھ برداشت کرتا رہا تھا۔ پھر میں نے شمسا کو دیکھا، یہ لوگ نئے نئے ہمارے محلے میں آ کر رہے تھے، شمسا مجھے بھا گئی۔ اس کے والد صاحب کا نام محفوظ احمد تھا، ایک اور صاحب ان کے ساتھ رہتے تھے جن کا نام ریاض تھا، کس قدر پریشان حال تھے، مگر شریف لوگ تھے۔ بڑی آرزوؤں کے ساتھ میں نے اپنی بھابھیوں کو شمسا کے گھر رشتہ لے کر بھیجا، وہاں سے جواب ملا کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ میں انتظار کرتا رہا، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک بار پھر میں نے بھابھیوں سے کہا تو میری منجری بھابھی نے مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہا، بیکار ہے فیضان، تمہاری شہرت دور دور تک ہے، کون جان بوجھ کر مکھی نکلے گا؟ اب میں ٹھیک ہو چکا ہوں بھابھی۔ ٹھیک ہو چکے ہو، دیکھ لینا، جو جواب ملے گا دیکھ لینا۔ اگر ایسا ہوا تو اچھا نہیں ہوگا بھابھی، کہا نا، خود دیکھ لینا۔ میری بھابھی دوبارہ محفوظ احمد صاحب کے گھر گئی، مگر جواب واقعی منجری بھابھی کے خیال کے مطابق تھا۔ محفوظ احمد صاحب نے کہا کہ تصدیق کرنے سے پتہ چلا ہے کہ لڑکی کے چال چلن اچھا نہیں ہے، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ بھابھیوں نے میرا خوب مذاق اڑایا اور میں جل کر کباب ہو گیا۔ میں خود ان لوگوں سے ملا، اپنا نام بتا کر میں نے کہا کہ بے شک میں نے کچھ وقت غلط لوگوں کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اب میں محنت کر کے روزی کما رہا ہوں، میری ذات سے انہیں یا ان کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مگر شمسا کے ماموں نے صاف صاف انکار کر دیا، میری منت سماجت پر کوئی توجہ نہ دی، اور میرا دماغ الٹ گیا۔ میں نے شمسا کو اپنے چند دوستوں کی مدد سے اغوا کرا لیا اور اسے لے کر سہارنپور سے دلی آ گیا، پھر الہ آباد پہنچا اور وہاں اس سے نکاح کر لیا، مگر ان لوگوں کی ضد نے مجھے پھر انہی راستوں پر لا ڈالا تھا۔ اس کے بعد میں شمسا سے انصاف نہیں کر سکا، اسے دیکھ کر مجھے اپنی توہین کا احساس ہوتا تھا، لیکن شمسا۔ فیضان خاموش ہو گیا۔ یہ میرے گھر کی کہانی تھی، ان سب کی کہانی بھی، جن کے لیے میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ بہت دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر تجسس نے سر ابھارا۔ میں نے فیضان سے کہا، شمسا کے والدین پھر تو نہیں ملے فیضان؟ میں تو اپنے بھائیوں سے بھی نہیں ملا، ان بیچاروں سے بھلا کیا کہتا؟ تمہارا خاندان سہارنپور میں آباد ہے؟ ہاں، وہیں پیدا ہوئے ہم لوگ، دادا پر دادا بھی وہیں کے ہیں۔ اور شمسا کے اہل خاندان؟ وہ کہیں اور سے آ کر آباد ہوئے تھے، فیضان نے جواب دیا۔ فیضان کو کریٹ کریٹ کر میں اس دور کا تعین کرنے لگا جب ماموں ریاض مجھے تھانے میں ملے تھے اور انہوں نے مجھے شمسا کے بارے میں بتایا تھا، یہ پتہ چلانا تھا کہ وہ لوگ اب بھی وہیں رہتے ہیں۔ فیضان اس بارے میں کچھ نہ بتا سکا، البتہ میں نے اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ لیا تھا۔ دوسرا دن عرضیوں کا دن تھا، 2 دنوں کے لیے تیاریاں ہوتی تھیں، خاص خیال رکھا جاتا تھا، باقی دن عام ہوتے تھے، حالانکہ خانقاہ کے عقیدت مند عام دنوں میں بھی آ جاتے تھے، ان پر روک ٹوک نہیں تھی، لیکن وہ عام دنوں پر اس جھوٹی قبر پر نہیں جا سکتے تھے، بس منگل کو عرضیوں کے لیے اور جمعرات کو ان کے جواب کے لیے وہ اندر جاتے تھے۔ اس ڈھونگ پر میرا دل لرزتا تھا،
مگر یہ میں نے نہیں رچایا تھا، اس کا سلسلہ تو بہت عرصے سے چل رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جس نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا وہ مرتبہ پا چکا تھا اور بڑائی حاصل کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ہم لکیر پیٹ رہے تھے۔ ایک بار اکرام سے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی اور اس نے مجھے بہت سہارا دیا تھا۔ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں اکرام، کیا یہ بہتر ہے؟ کیا مسعود بھائی؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب فریب ہے، نہ یہ کسی کا مزار ہے اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ لوگ اس کے بارے میں توقعات لے کر آتے ہیں اور ہم انہیں جھوٹے سہارے دیتے ہیں۔ وہ سہارے جھوٹے نہیں ہوتے بھیا، انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ جو کچھ آپ جانتے ہیں انہیں بتا دیتے ہیں۔ سبھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ خانقاہ میں آئے ہیں ضرورت مندوں کو سب کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کے یہاں آنے سے تو فریب کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور حاجت مندوں کی اصل ضروریات پوری ہو رہی ہیں بھیا۔ یہ کم ہے کہ لوگوں کو ڈاکو سنتو خان سے نجات مل گئی ہے؟ آپ خود بتائیے، کیا یہ گناہ ہے؟ مگر وہ ایک جھوٹی آس لے کر آتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر وہ عام حیثیت سے آتے تو یہ ایک دکان حکمت ہے بھیا۔ آپ کسی بھی جگہ یہ دکان کھول لیتے، اس کی حیثیت اس سے الگ نہ ہوتی۔ وہاں پھر لوگ کھل کر دل کی وہ بات نہ بتاتے۔ روحانی تعلق کچھ اور ہوتا ہے اور کسی اپنے جیسے سے دل کی بات کر لینے کا مسئلہ کچھ اور۔ ہمیں اس فریب سے روزی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں وہی کچھ لے کر آتا ہے جسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں، اس طرح بہت سو کو رزق حاصل ہو رہا ہے۔ پہلے یہ لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ عرضیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور میں انہیں لکھتا رہا۔ معمول میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن بدھ کی رات میرے لیے بڑی کٹھن تھی۔ اس رات مجھے شدید کرب سے گزرنا پڑا۔ عموماً میں ہر عرضی کے لیے مراقبہ کرتا تھا اور میری رہنمائی ہو جاتی تھی، لیکن اس رات کچھ نہ ہوا۔ سپاٹ اور سنسان رات، میرے تمام رابطے ٹوٹ گئے تھے۔ مجھے کوئی اشارہ نہیں ملا تھا اور میرا دل پنکھے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ ناپسندیدگی کا اظہار ہے، خاموشی کا احساس دلایا جا رہا ہے، نافرمانی کا مجرم قرار دیا جا رہا ہے مجھے۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، آخر وہی ہو گیا۔ دل و دماغ سن ہو گئے تھے، ہر احساس ختم ہو گیا تھا، معمولات جاری ہو گئے۔ شمسا کے بچے میرے پاس آ گئے، ان میں ایک واقعی میرا ہم شکل تھا۔ میرا بچپن بالکل ایسا ہی تھا۔ اور کیا کروں، اور کیا کر سکتا تھا؟ وہ میرے پاس ہے، میری رہائش گاہ میں ہے، مگر وہ نہیں جانتی کہ اس کا برسوں کا بچھڑا ہوا بھائی اس کا اتنا قریب ہے، اور میں نے دوبارہ اس کی صورت نہیں دیکھی تھی کہ کہیں محبت اونٹ کر نہ آئے، کہیں سب کچھ نہ کھو بیٹھوں۔ اور کیا کروں، اور کیا کروں؟ معمول جاری رکھنا تھا، عرضیوں کے جواب لکھے، جو سمجھ میں آیا لکھتا رہا۔ شام کو یہ سارے جواب ضرورت مندوں کو پہنچائے۔ طریقہ وہی تھا جو نادر حسین نے ایجاد کیا تھا۔ پھر شمسا کی آواز سنائی دی، سائیں بابا، ولی تیرے صدقے واری، بگڑی بن گئی میری تیری دعا سے، میرا گھر والا ٹھیک ہو گیا، تیرے خزانے وسیع ہیں ولی، تیرے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، ہم حوث کے بندے ہیں، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا تیرا، گھر بچھڑ گیا ہے میرا، ماں باپ بھائی سب ہے ولی، دل تڑپتا ہے ان کے لیے، بگڑی بنا دے سائیں، ایک بار ملا دے سب سے، ایک بار صورت دکھا دے، تیرے واری ولی، تیرے صدقے سائیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، میں شمسا کا کرب محسوس کر رہا تھا، اس کے دل کی چیخیں سن رہا تھا۔ پھر وہ چلی گئی، میرا ذہنی سکوت ختم نہیں ہوا تھا۔ ملاقاتیوں کا وقت ختم ہو گیا۔ شام کو باہر نکلا تو فیضان سے ملاقات ہو گئی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تھا، میرے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے فیضان؟ کچھ نہیں شاہ صاحب، میں یوں ہی قدموں میں بیٹھنے چلا آیا، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہو، میں نے کہا۔ شاہ صاحب، بہت دن ہو گئے مزار کی روٹیاں کھاتے ہوئے، کوئی تکلیف ہے؟ ہاں، بتاؤ۔ شاہ صاحب، یہاں مجھے غیرت کا درس ملا ہے، یہاں میری کھوئی ہوئی انسانیت مجھے واپس ملی ہے۔ شاہ صاحب، کچھ کرنا چاہتا ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں، ہاتھ پاؤں باندھ کر نہیں بیٹھنا چاہتا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں سے جانے کے خواہش مند ہو؟ یہاں جو سکون حاصل ہوا ہے مجھے شاید دنیا میں کہیں اور نہ ملے، میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ دراصل باہر محنت کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، اتنا کر لوں کہ بیوی بچوں کو لے کر اس شہر سے چلا جاؤں، اس وقت تک ہمیں یہاں رہنے کی اجازت مل جائے گی، یہی چاہتا ہوں۔ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں شاہ صاحب، میرے دل میں خود یہ خیال آیا ہے۔ اور تو کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں شاہ صاحب۔ تو پھر اس وقت تک یہاں رہو جب تک میں تمہیں جانے کی اجازت نہ دے دوں۔ تمہارے یہاں رہنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی احساس ذہن پر طاری نہ ہونے دو۔ ہاں، ممکن ہو سکے تو پانچوں وقت نماز پڑھا کرو۔
بہتر ہے شاہ صاحب، یہ میری درخواست ہے تم سے، میں نے کہا۔ فیضان نے گردن جھکا لی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ میرے دل و دماغ پر وہی سحر طاری تھا۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ دوسرے دن کوئی 11 بجے کے وقت میں نے اکرام کو بلا کر کہا، اکرام، میں تمہیں کہیں بھیجنا چاہتا ہوں۔ کہاں مسعود بھائی؟ سہارنپور۔ ایک پتہ دے رہا ہوں، وہاں جا کر معلوم کرو کہ محفوظ احمد، ریاض احمد وغیرہ یہاں رہتے ہیں یا نہیں، بس یہ معلومات کر کے آنا ہے۔ اکرام اچھل پڑا، پھر کسی قدر مسرور لہجے میں بولا، محفوظ احمد تو آپ کے والد کا نام ہے؟ ہاں، فیضان سے پتہ چلا ہے، میں ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہی چلا جاتا ہوں۔ تیاریاں کر لو، واپسی بھی جلدی ہونی چاہیے، اور سنو، صرف معلومات کر کے آنا ہے، کسی کو ساتھ نہ لے آنا، سختی سے تاکید کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، اکرام نے کہا۔ مجھ سے زیادہ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ دوپہر کے بعد وہ چلا گیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، اعصاب جیسے اینٹ کر رہ گئے تھے۔ سکرات کا سا عالم طاری تھا، لیکن شام کو یہ جمود ٹوٹ گیا۔ شامی میرے پاس آیا تھا۔ اس نے ایک نہایت خوبصورت مخمل کی ڈبیا میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، اسے دیکھیے مسعود بھائی، کیا ہے یہ؟ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ پچھلی شام عقیدت مندوں میں ایک دبلا پتلا سوکھا سا آدمی بھی آیا تھا۔ اس نے خانقاہ میں یہ ڈبیا نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسے قبول کیا جائے۔ لوگ ایسی چیزیں بھی دے جاتے ہیں۔ میں نے یہ ڈبیا طاق میں رکھی اور بھول گیا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل اندر گیا تو یہ مجھے نظر آئی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اچھل پڑا۔ اس میں پیلے رنگ کی ایک بہت خوفناک مکڑی بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈبیا میرے ہاتھ سے گر گئی اور مکڑی برق رفتاری سے لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی قبر کے پتھروں میں گھس گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے مسعود بھائی کہ جس آدمی نے یہ ڈبیا دی تھی، اس کی آنکھیں بالکل اس مکڑی جیسی تھیں۔ پیلی مکڑی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہے؟ کہاں گئی؟ مکڑی؟ شامی نے پوچھا۔ ہاں، آؤ، جلدی آؤ، میں نے تیزی سے خانقاہ کی طرف دوڑتے ہوئے کہا۔ شامی حیران حیران سا میرے پیچھے دوڑا۔ ظاہر ہے وہ میری بدحواسی کیا سمجھتا، مگر میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ پیلی مکڑی کے نام سے میرا دل لرزنے لگا تھا۔ مجھ سے زیادہ اس بارے میں کون جان سکتا تھا؟ شامی نے میرے ساتھ دوڑتے ہوئے کچھ کہا تھا، مگر میرے کانوں میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اندر اندھیرا تھا، بس وہ مدھم چراغ روشن تھا جو عموماً وہاں روشن رہتا تھا۔ اس مدھم روشنی میں بھلا کیا نظر آتا؟ پھر بھی میں جعلی قبر کے پاس بیٹھ کر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ شامی میرے قریب موجود تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اوپر رکھا چراغ اتارا اور میرے قریب کر دیا۔ بیکار ہے شامی، وہ اب یہاں کہاں ہوگا؟ میرے منہ سے نکلا۔ کون؟ شامی نے پوچھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ شامی نے ہی مجھے آواز دی، مسعود بھائی، مسعود بھائی۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا ہو گیا آپ کو؟ ضرور کوئی خاص بات ہے؟ آؤ شامی، باہر چلیں، میں نے کہا۔ شامی نے چراغ واپس اس کی جگہ پر رکھا اور میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے مسعود بھائی؟ کیا بتاؤں شامی؟ وہ سب کچھ تھا تو عجیب، مگر میں نے غور کیا تھا، لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہی ہیں۔ بہت سے عقیدت مند سونے کے چھلے زنجیریں چادر میں پرو کر قبر پر ڈال جاتے ہیں۔ وہ ڈبیا بھی میں نے ایسی ہی سمجھی تھی، مگر اس کے بعد اس میں سے مکڑی نکلی۔ اس سے زیادہ وہ آپ کی یہ کیفیت پریشان کن ہے۔ ایسی کیا خاص بات ہے اس مکڑی میں جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا؟ پیلی مکڑی نحوست کا نشان ہوتی ہے شامی، سخت نحوست کا نشان، اور وہ یہاں آ چکی ہے۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ شامی کی آواز میں بھی خوف پیدا ہو گیا۔ پیلی مکڑی جہاں کہیں نظر آئے صرف فوراً مار دینا، صرف پیلی مکڑی کو۔ ٹھیک ہے، کل دن کی روشنی میں ہم اسے تلاش کریں گے، مگر وہ آدمی کون تھا؟ اس کی آنکھیں بڑی عجیب تھیں، بالکل اسی مکڑی کی مانند۔ پتہ نہیں کون تھا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ شامی دیر تک میرے پاس بیٹھا نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، مگر میری حالت بہتر نہ تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بات پھر بگڑ گئی ہے، میرے قدموں میں لغزش آ گئی ہے۔ مجھے ایک بار پھر تنہائیوں سے واسطہ پڑا ہے۔ اکرام بھی موجود نہیں ہے جو کچھ سہارا ہو۔ یہ بیچارے لوگ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ان سے کیا کہوں، کیسے دل کا بوجھ ہلکا کروں؟ آرام نہیں کریں گے مسعود بھائی؟ ہاں، بس یہی رہوں گا، تم جاؤ۔ شامی چلا گیا۔ اس نے اداس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ بالکل اکیلا رہ گیا ہوں میں، کیا کروں؟ انسان تو ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، مجھ سے میرے حواس کیوں نہیں چھین لیے جاتے؟ کتنا جبر کروں اس دل پر، کیسے اس پیار کو کھرچ کر پھینک دوں جو خون میں رچا ہوا ہے؟
بہن وہ میری ماں جائی ہے، فریاد کرتی ہوئی آئی تھی، نیم دیوانی ہو رہی تھی، ایک انسان کی قسم سے کیسے باز رہ جاتا؟ کتنا تو روکا تھا خود کو، خون جوش مار گیا، اور پھر اگر اس کی مدد کو نہ جاتا تو وہ کس طرح تباہ ہو جاتی؟ کون تھا اس کا پرسان حال؟ اس کے بعد سے مسلسل جبر کر رہا ہوں، دوبارہ اس کی صورت نہیں دیکھی۔ اس کے بچے سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک میرا ہم شکل ہے، میرا بچپن سمایا ہوا ہے، ہو بہو میرا نقش ہے، میں اس کا ماموں ہوں، اور کتنا جبر کروں خود پر، اور کتنا جبر کروں؟ انسان ہوں، مجھ سے میرے ہوش کیوں نہیں چھین لیے جاتے؟ مجھے وہ مقام کیوں نہیں دے دیا جاتا جو نادر حسین کو مل گیا؟ آہ آہ، میں تڑپنے لگا، پورا وجود انگارہ بن گیا۔ صدیاں بیت گئیں، خوشیوں سے دور ہوئے، خوف، بس ایک خوف، رہنمائی کرو، میری رہنمائی کرو۔ آج آنکھوں سے آنسو نہیں بہے تھے، سنا گیا ہے کہ آنسو توبہ کی قبولیت کا پتہ دیتے ہیں، دل کا گداز رہنما ہوتا ہے، مگر آنکھیں خشک تھیں، سینہ جل رہا تھا۔ رات گزر گئی، کوئی خیال دل سے نہ گزرا، کوئی ہدایت نہ ملی۔ صبح کو سینہ پتھرا گیا، سوچوں سے چھٹکارا مل گیا۔ اس کے بعد کے معمول وہی رہے، دوسرا دن اور کئی دن گزر گئے۔ اکرام کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، لیکن ایک بات پر حیرت ہوئی، عرضیوں کا سلسلہ جاری تھا، ان کے نتائج بھی سامنے آتے رہتے تھے۔ اس عالم میں بھی جو ہدایات دی تھی، ان کے نتائج اچھے نکلے تھے۔ ایک حاجت مند آیا، شاہ بابا اللہ مرتبے بڑھائے، شاہ بابا مقدمہ جیت گیا، میرا سب کچھ مل گیا مجھے شاہ بابا، ہمیں نئی زندگی مل گئی، ورنہ پورے گھرانے کو مرنا پڑتا، ہمیں نئی زندگی مل گئی ہے شاہ بابا، یہ نذرانہ ہے جو ابھی ضرورت مند آئے اسے دے دینا۔ اس نے 50,000 روپے شامی کو دیے تھے۔ یہ رقم تقسیم ہو گئی، مگر اس دن میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ شمسا کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ فیضان اب درست ہو گیا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، باقی وقت بچوں پر صرف کرتا تھا، محنت کر کے زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی ایسا ذریعہ ہو جہاں کہ وہ ایک بہترین زندگی حاصل کر سکے، کوئی دولت مند شخص اس کے لیے کچھ کر دے تو یہ ہو سکتا تھا، ایسے کسی شخص کو تلاش کیا جا سکتا تھا۔ بہت غور کیا تھا میں نے اس بات پر۔ پھر ایک شام اکرام آ گیا، اسے دیکھ کر میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا، مگر اکرام کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ کیا ہوا اکرام؟ کچھ نہیں ہوا مسعود بھائی، پہیلیاں نہ بجھواؤ، میں نے زور سے کہا۔ دونوں پتے درست تھے، فیضان عالم کا خاندان وہیں آباد ہے، اس کے ہاں کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر محفوظ احمد کو تو اب لوگ بھول گئے ہیں، ان کی بیٹی کا اغوا ہوا تھا، اس کے کوئی 7 ماہ کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، کہاں یہ کوئی نہیں جانتا۔ فیضان کے خاندان والوں سے ملے تھے؟ میں نے صبر و سکون سے کہا۔ کیا کہتے وہ اس بارے میں؟ فیضان ہی کو برا بلا کہہ رہے تھے، اسے بد کردار، اوباش اور آوارہ کہہ رہے تھے، اغوا کے واقعے سے خود کو لاتعلق ظاہر کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اب ان کا اپنے بھائی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی نشاندہی نہیں کر سکے محفوظ احمد کی؟ نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہی بہتر ہوگا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ یہ کام وقت پر ہوتا ہے مسعود بھائی، جس طرح ہمیں شمسا ملی ہے اسی طرح وہ لوگ بھی مل جائیں گے۔ ہاں شاید، شاید نہیں یقیناً، اسی طرح مسعود بھائی جیسے مجھے سریا کے مل جانے کا یقین ہے۔ میں نے چونک کر اکرام کو دیکھا، اس کے چہرے پر آفاق سکون تھا، مان مجھے خیال گزرا کہ اکرام بھی عظمت کا ثبوت دے رہا ہے، اس نے صبر شکر کر لیا ہے، وہ سریا کا نام بھی نہیں لیتا، وہ ان تمام مسائل میں خود کو ہضم کر لیتا ہے جو سامنے آتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ باظرف ہے، شاید نادر حسین کا عقیدہ بھی مجھ سے زیادہ پختہ تھا، وہ اس معیار پر پورا اترتا تھا جس کے تحت اسے جذب کا مقام مل گیا۔ اور اب اکرام کے چہرے پر اس لمحے جو کچھ نظر آیا تھا، اس نے نہ جانے کیوں ذہن میں یہ تصور پیدا کر دیا تھا کہ اس معصوم شخص کو بھی کچھ ملنے والا ہے۔ اس کے عقیدے کی پختگی، اس کا نیک عمل یہی ظاہر کرتا تھا۔ کیا ہی دلچسپ بات ہے، ادھر ادھر دوڑتے رہو، سارا جہان کھنگال مارو، جو تلاش کر رہے ہو وہ صرف تمہاری آنکھوں کے تل کی اوٹ میں ہے۔ اس تل کے عقب میں اگر کچھ نظر آ جائے تو ہاتھ بڑھا کر اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن تل کے سامنے سے ہٹنا ضروری ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ اکرام نے چونک کر مجھے دیکھا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا، پھر سہمی سہمی آواز میں بولا، مسعود بھائی۔ میں اس کے لہجے پر چونک کر اسے دیکھا اور دوبارہ ہنس پڑا۔ وہ پھر اسی انداز میں بولا، مسعود بھائی خدا کے لیے ذہن کو قابو میں رکھیے، دیکھیے اللہ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ رکھیے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ شمسا اس طرح آپ کے سامنے آ جائے گی؟ نہ صرف آپ کے سامنے آ جائے گی بلکہ آپ صحیح وقت پر اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اسے سہارا دیں گے،
کہاں تھی وہ؟ کچھ معلوم تھا آپ کو؟ یہ تو امی اور ابو بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہے، لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا۔ اب کم از کم وہ آپ کے سامنے تو ہے۔ آپ اس بات سے مایوس کیوں ہیں؟ امی اور ابو، محمود یا مامو ریاض آپ کو ضرور ملیں گے۔ آپ یقین رکھیے، آپ اپنے آپ کو پوری طرح قابو میں رکھیے۔ نہیں میرے دوست، نہیں میرے بھائی، کیا اس ہنسی کو تو میری ذہنی خرابی سمجھ رہا ہے؟ نہیں اکرام، ایسا نہیں ہے، بس کچھ خیالات ذہن میں آئے تھے کہ ہنسی نکل گئی۔ مجھے تو ڈرا ہی دیا آپ نے۔ دراصل میں خود بھی سہما ہوا واپس آیا تھا، سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اس انکشاف سے آپ کے دل پر کیا بیتے گی، لیکن ابھی یہی کہوں گا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کیجیے، سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا ہے، وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں اکرام، تم ٹھیک کہتے ہو، میں تو طویل عرصے سے صبر کر رہا ہوں اور اب بھی صبر کرتا رہوں گا۔ دیکھ لو، شمسا کے سامنے آج تک نہیں آیا، وہ پردے میں رہتی ہے، کس طرح دل نہ تڑپتا اس کے لیے، لیکن نہیں جاؤں گا اس کے سامنے، بیکار ہے، ملیں گے تو سب ہی ملیں گے، ورنہ کیا فائدہ؟ غم کی کچھ اور تحریریں رقم ہو جائیں گی، سینہ پھٹ جائے گا اس سے مل کر، جب وہ سب کے بارے میں پوچھے گی، میرے بارے میں پوچھے گی۔ ہمت نہیں کر پاتا اکرام، یقین کرو ہمت نہیں کر پاتا۔ اکرام نے گردن جھکا لی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، بہت دیر تک وہ غم میں ڈوبا بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا، اسی لیے تو آپ سے ضد بھی نہیں کرتا، حالانکہ ایک بہن کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ بچھڑا ہوا بھائی سامنے ہے تو کم از کم ایک سہارا تو اسے حاصل ہو جائے گا۔ نہیں اکرام، میں اپنی تقدیر کے دروازے خود نہیں کھولنا چاہتا، بقول تمہارے جب یہ دروازے خود بخود کھلیں گے تب میں ان کی دوسری جانب جھانکوں گا، ورنہ نہیں تو نہ صحیح۔ اکرام پھر خاموش ہو گیا، بہت دیر تک یہ خاموشی طاری رہی، اب اکرام کو تقریباً ساری ہی باتیں معلوم ہو چکی تھیں، چنانچہ موضوع بدلنے کے لیے میں نے اس سے کہا، ایک اور دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے اکرام، بھوریا چرن یہاں داخل ہو گیا ہے۔ کیا؟ اکرام دہشت سے اچھل پڑا۔ ہاں، مگر کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا مسعود بھائی؟ اس نے سوال کیا اور میں نے اسے شامی کی ساری کہانی سنا دی۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، اور یہ جگہ ایسی ہے کہ اس کا راستہ نہیں رک سکتا، میرا مطلب ہے یہ ایک جعلی خانقاہ ہے اور یہاں ہر ایک آ جا سکتا ہے، کوئی روحانی تصور تو وابستہ نہیں ہے اس سے، یہ بات ہم جانتے ہیں مسعود بھائی، مگر اب کیا کیا جائے؟ وہ کم وقت اس جگہ آ گیا ہے، ہمارا راستہ ضرور کاٹے گا، سامنے تو ہو اس بدبخت سے، اب تو وہ سامنے ٹکتا ہی نہیں ہے اکرام۔ بہرحال میں نے بطور تذکرہ تم سے کہہ دیا ہے، تم بھی ذرا ہوشیار رہنا۔ تمہاری طرف سے پریشان تھا، واپس آ گئے، جی خوش ہو گیا ہے اور اطمینان بھی۔ مگر مجھے کوئی خوشی نہیں ہے مسعود بھائی، خیر چھوڑیے ان باتوں کو، ذرا شمسا بہن سے مل لوں، بچے تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل، مگر ذرہ برابر تذکرہ مت کرنا کسی بات کا، کیا سمجھے؟ ہاں یہ تو سمجھتا ہوں، ظاہر ہے تذکرے کا کیا امکان ہے، اور کہوں گا بھی تو کیا۔ کچھ دیر کے بعد اکرام میرے پاس سے چلا گیا اور میں آنکھیں بند کر کے سوچوں میں گم ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، بس اس بات پر حیرت تھی کہ اب عرضیوں کے جواب کے لیے مراقبہ کرتا تھا تو کوئی جواب نہیں ملتا تھا، کوئی رہنمائی نہ ہوتی تھی، کوئی ایسی نشاندہی نہیں کی جاتی تھی جس کے تحت میں عرضیوں کا جواب لکھوں، جبکہ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا اور مجھے بڑی آسانی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب سچی بات یہ ہے کہ ذہنی اختراع سے کام لے رہا تھا، عرضیاں لکھی جاتی تھیں، ان کے جو جواب سمجھ میں آتے تھے دے دیتا تھا، ٹالنے والی بات ہوتی تھی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ معیار وہی چل رہا تھا، حاجت مند جب آتے تو ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ ہوتا اور چہروں پر خوشی کے آثار، ایک بھی ایسا نہیں آیا تھا جس نے کہا ہو کہ اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، بلکہ اب تو رش بڑھتا ہی جا رہا تھا، دور دراز کے لوگ آنے لگے تھے اور خانقاہ کے معاملات بہترین انداز میں چل رہے تھے۔ فیضان کو چونکہ میں نے منع کر دیا تھا کہ ابھی وہ کہیں آنے جانے کی بات نہ کرے، خاموشی سے وقت گزارتا رہے، شرمندہ شرمندہ سا ضرور نظر آتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، بیچارہ نہایت عقیدت کے ساتھ فاتحہ خوانی وغیرہ بھی کرتا تھا اور عبادت گزاری بھی۔ اب کسی کو کیا بتایا جاتا کہ اس خانقاہ کی کہانی کیا ہے؟ بھوریا شرن کا شبہ بے شک ہوا تھا، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے باوجود کوئی ایسا عمل نہیں ہوا تھا جو تردد کا شکار کرے۔ البتہ دل کو اس بات کا یقین تھا کہ کچھ ہوا ضرور ہے، بھوریا چرن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا، اس نے کوئی نہ کوئی چکر چلایا ہوگا اور نہ جانے اس کے کیا نتائج سامنے آئے، کیا کہا جا سکتا ہے، فیصلہ کرنا ناممکن ہی تھا۔ اس دن بھی منگل تھا اور منگل کو مرادیں مانگنے والے آیا کرتے تھے، ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی آئی تھی اور اس سے ایک بھاری بھرکم جسم کے مالک شیروانی پائجامے میں ملبوس
وارنش کا پمپ پہنے ہوئے صاحب حیثیت آدمی معلوم ہوتے تھے۔ ہاتھوں میں انگشتریاں پڑی ہوئی تھیں، ساتھ میں 3-4 ملازم قسم کے آدمی تھے۔ عقیدت سے خانقاہ پر پہنچے۔ ابھی وہ وقت نہیں ہوا تھا جب خانقاہ کے دروازے کھلتے تھے۔ شامی سے ملاقات کی اور کچھ معلومات حاصل کرنے لگے۔ اکرام معمول کے مطابق میرے پاس موجود تھا۔ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بڑی شخصیت معلوم ہوتی ہے؟ ہاں۔ ویسے مسعود بھائی، انسان کو زندگی میں کوئی نہ کوئی سہارا درکار ہوتا ہے۔ وہ جو دولت میں کھیل کر بہت سے احساسات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی لمحے روحانیت کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ میں نے اکرام کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر عرضیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم دونوں اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر ایک آواز سنائی دی، میں ایک گنہگار انسان ہوں، یہ نہیں جانتا بابا صاحب کی ایسی جگہوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، لیکن بس ایک مشکل ہے میری، بہت بڑی مشکل ہے، اسے حل کر دیجئے۔ پریشان ہوں، میرا نام عزت بیگ ہے اور دھام پور نگینہ میں رہتا ہوں۔ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے میرا، دولت کی ریل پیل ہے، مگر وہ حویلی جس میں رہتا ہوں آسیب زدہ ہے۔ حویلی کے آسیب مجھے بہت پریشان کرتے ہیں۔ بیوی اور بچے زندگی سے عاجز ہیں۔ کئی بار حویلی چھوڑ چھوڑ کر مختلف جگہوں پر جایا کرتا رہا، لیکن جب کہیں اور جاتا ہوں تو گھر کا گھر بری طرح بیمار ہو جاتا ہے اور مجھے واپس اسی حویلی میں آنا پڑتا ہے۔ کچھ اسی قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ میری بیوی مجھے واپس حویلی میں لانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر پریشانیاں تو بے شک ہوتی ہیں، مگر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں عجیب مصیبت میں گرفتار ہوں۔ ایک دن پہلے ایک اور بابا صاحب نے نشاندہی کی تھی کہ میری حویلی آسیب زدہ ہے اور مجھے اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ بابا صاحب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اسے کون سن رہا ہے، لیکن اگر میری مدد ہو سکتی ہے تو آپ میری مدد کیجیے۔ میرا کام بن گیا، مجھے سکون مل گیا تو میں اس خانقاہ کو سونے کا بنا دوں گا، چاروں طرف سے اس عمارت کو پختہ کرا دوں گا، یہاں سینکڑوں آدمیوں کی رہائش کا بندوبست کر دوں گا تاکہ جب عقیدت مند آئیں تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میری مدد کیجیے، میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کے قدموں میں ہی رہوں گا جب تک کہ مجھے کوئی اشارہ نہ مل جائے۔ میں نے اس کا نام لکھ لیا۔ یوں ہی دل میں خیال آیا تھا کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جسے ہم نے سیاہ رنگ کی بڑی گاڑی سے اترتے دیکھا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور تصور بھی میرے ذہن میں ابھر آیا تھا اور میں اس پر بھی غور کرنے لگا تھا۔ اگر یہ شخص اتنا دولت مند ہے اور اگر اس کا کام ہو جائے تو اس جعلی خانقاہ کو پختہ کروانے سے بھلا کسی کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر اس کے ذریعے شمسو اور فیضان عالم کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، اگر ان لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے تو کیا یہ اس سے بہتر نہیں رہے گا؟ بس یہ خیال دل میں پختہ ہو گیا۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص جمعرات تک یہیں قیام کرے گا۔ لوگوں نے اسے تفصیلات بتا دی ہوں گی، چنانچہ وقت باقی ہے، اس سے ملاقات کر کے معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ احساس میں نے بھی اپنے دل میں رکھا تھا۔ عرضیاں نمٹ گئیں، کام ختم ہو گیا، میں اور اکرام باہر نکل گئے۔ اکرام نے کہا، شمسا تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں ٹھٹک گیا۔ کیوں؟ کوئی وجہ نہیں ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، کہہ رہی تھی کہ وہ دوسرے بھیا کبھی نہیں آئے، ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تم نے کیا کہا؟ میری بجائے فیضان بول پڑا۔ کیا؟ اس نے کہا کہ وہ درویش منش ہیں، یاد اللہ میں کھوئے رہتے ہیں، انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر خاموش ہو گئی۔ یہی بہتر ہے۔ کب تک؟ اکرام نے پوچھا اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کر سکتے ہو؟ کچھ تو کرنا ہوگا، یہ جھوٹ کا گھر ہے، کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ نہ بھی ہو تو کیا اسے ہمیشہ یہاں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ بچے ہیں اس کے، ان کا مستقبل ہے۔ اس طرح خانقاہ کی روٹیاں توڑ کر فیضان بھی نکمہ ہو جائے گا۔ ابھی لوہا گرم ہے، صحیح چوٹ لگ جائے تو صحیح شکل اختیار کر سکتا ہے، جتنی دیر ہوگی اتنے ہی نقصان کا اندیشہ ہے۔ سوچنا پڑے گا۔ کیا؟ پہلے تم اس سے مل لو، ایک خوشی تو حاصل ہو اسے، نہ جانے کب سے خوشیوں سے محروم ہے، اس کے بعد کوئی بہتر حل نکل آئے گا۔ اس کے بعد یہ کبھی نہ کہنا، سمجھے اکرام؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، اور اکرام مجھے دیکھنے لگا، پھر گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے۔ مجھے اس کے لہجے میں نرمی نہیں محسوس ہوئی تھی، کچھ عجیب سا لہجہ تھا۔ دور سے میں نے سیاہ گاڑی والے صاحب کو دیکھا، ملازموں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ عزت بیگ ہیں؟ شاید۔ آؤ، میں نے کہا اور اکرام خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ خانقاہ کی گہرائیوں میں انہوں نے ڈیرا لگا لیا تھا، گاڑی بھی قریب کھڑی ہوئی تھی، ہر طرح کا انتظام کر کے آئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور،
اگر ہمارے دسترخوان کو رونق بخشے تو نوازش ہوگی۔ شکریہ، کھانا کھا چکے، بلکہ افسوس ہو رہا ہے کہ جلدی آ گئے۔ آپ براہ کرم کھانا کھائیے۔ یقین کیجیے کھانا کھا چکا ہوں، میں ان لوگوں کو ساتھ میں بہا رہا تھا۔ آپ تشریف رکھیے، درویشوں کی چھت تقدیر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہم بیٹھ گئے۔ آپ کا اسم شریف؟ میں نے پوچھا۔ خاکسار کو عزت بیگ کہتے ہیں۔ کتنے عرصے سے آپ اس مشکل کا شکار ہیں؟ جی؟ مرزا صاحب چونک پڑے، اب وہ مجھے گھور رہے تھے۔ اکرام کے انداز میں ایک لمحے کے لیے بے چینی پیدا ہوئی تھی، پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یقیناً وہ میرے اس سوال پر حیران ہوا ہوگا، کیونکہ یہ خلاف دستور بلکہ ایک طرح سے خطرناک تھا۔ مرزا صاحب بولے، کوئی 7-8 ماہ ہو گئے، انہوں نے کوئی نقصان پہنچایا آپ کو؟ میں نے سوال کیا۔ سارے نوکر کھانا ختم کر کے ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے، مرزا صاحب کے منہ سے کچھ نہ نکل سکا۔ میں نے پھر پوچھا، میرا مطلب ہے کہ آپ کو ان کی موجودگی کا احساس کس طرح ہوا، یا انہوں نے آپ کے اہل خاندان کو کوئی تکلیف پہنچائی جبکہ آپ ان کی وجہ سے حویلی چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو گئے اور وہاں بیماریوں کا شکار ہو گئے، اور پھر حویلی پہنچے تو بیماریاں ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آپ ان سے خوف زدہ ہیں؟ اس خوف کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ اچانک ہی مرزا عزت بیگ اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ سمجھ گیا حضور، سمجھ گیا، مجھے میرا گوہر مقصود مل گیا۔ حضور میری مدد کر دیجئے، بڑی آس لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ہاں، حویلی میں میری بیوی اور بچوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، وہ خوف سے دیوانے ہو جاتے ہیں، مختلف حرکات کرتے ہیں وہ، اور میرے بچے دہشت سے سوکھتے جا رہے ہیں۔ 2 نوجوان بیٹیاں ہیں میری، ایک بیٹا ہے، بیوی ہے، چاروں کے چاروں ان کی شرارتوں کا شکار رہتے ہیں۔ عجیب و غریب شرارتیں ہوا کرتی ہیں، میں خود بھی اپنے آپ کو لاکھ سنبھالے رکھوں مگر انسان ہوں، جب ایسے بعید العقل واقعات ہوں گے تو بھلا بہادری کیسے دکھا سکوں گا؟ حضور، جب آپ نے اس قدر کرم فرمائی کی ہے تو میری مشکل کو دور فرمائیے گا، آپ کا بے حد احسان ہوگا۔ عزت بیگ صاحب، آپ کا یہ دھام پور نگینہ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ حضور، کوئی 120 کوس ہے، مجھے وہاں جانا ہوگا، یہی حکم ملا ہے مجھے، میں نے کہا۔ اکرام نے ایک بار پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا، لیکن اس طرح نہیں کہ کسی پر اظہار ہو جائے۔ عزت بیگ صاحب نے گردن خم کر کے کہا، بسرو چشم، بسرو چشم، اس کا مقصد ہے کہ میری تمنا پوری ہو گئی۔ حضور، آپ تشریف لے چلیے، جو بھی خدمت ہوگی کروں گا، جس طرح بھی حکم فرمائیں گے جان و مال سے حاضر ہوں، آپ بس حکم کر دیجئے۔ ہاں عزت بیگ، بہت کچھ قربان کرنا ہوگا آپ کو، زندگی کا صدقہ مال ہے، خاصے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے آپ کو۔ بہت کچھ ہے میرے پاس، بچوں ہی کے لیے ہے، اگر ان کی مشکل حل ہو جائے تو بھلا مال و دولت کی کیا فکر، لیکن آپ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ نے میری مشکل اپنی زبان سے ادا فرما دی۔ میرے دل کو یقین ہے کہ جیسے ہی آپ کے قدم مبارک وہاں پہنچیں گے، شریر شیطان وہ جگہ چھوڑ بھاگیں گے۔ بس اب میں آپ کے پاؤں نہیں چھوڑوں گا حضور، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آج توقف فرمائیے، کل ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔ آپ مطمئن رہیں، ہر طرح کے آسیبوں کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ مجھے تو گویا نئی زندگی عطا فرما رہے ہیں آپ۔ جیسا سنا تھا ویسے ہی پایا اس عظیم جگہ کو۔ حضور، اب تو بےتاب ہوں کہ آپ کب میرے ساتھ چلیں۔ ویسے حضور کا اسم شریف معلوم کر سکتا ہوں؟ مسعود ہے میرا نام۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے سعادت مسعود ہے کہ مجھے آپ اس طرح آپ کی قدم بوسی حاصل ہوئی۔ کب تشریف لے چلیں گے؟ وقت بتا دیجئے۔ آج تو یہی قیام فرمائیے جیسا کہ میں نے کہا، کل دن کو 10 بجے ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس انتظام تو ہے؟ یہ سب میرے دوست احباب ہیں، یہ صاحب گاڑی چلاتے ہیں، یہ دوسری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ اطمینان فرمائیے گا، سفر میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اجازت دیجیے۔ حضور، اگر کچھ نہیں عزت بیگ صاحب، اس وقت کوئی حاجت نہیں ہے، آپ آرام کیجیے۔ میں واپسی کے لیے پلٹا، اکرام بھی میرے ساتھ ساتھ چل پڑا تھا، لیکن اس کی بے چینی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اوپر پہنچتے ہی اس نے کہا، تو آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں مسعود بھائی، مگر آپ نے اچانک یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ جانا ہے اکرام مجھے اس کے ساتھ، ابھی تم نے شمسا کے بارے میں مجھ سے بہت سی باتیں کی ہیں، اس سے ملوں گا اکرام تو دل کے زخم تازہ ہو جائیں گے، کلیجہ پھٹ جائے گا، اور اس کے بعد سارے کام ادھورے رہ جائیں گے۔ وہ بہن ہے میری، انسان ہوں، خود پر قابو نہیں پا سکوں گا، بھلا میں اس کے آنسو دیکھ کر کیسے یہ بات برداشت کر سکتا ہوں کہ ماں باپ کی تلاش کے بجائے کوئی اور کام کروں؟ تم خود سوچو اکرام، کیا ہوگا، سارے راستے بند ہو جائیں گے، کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے آسائش حاصل کرنے کی کوشش کروں؟
میں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے اکرام، بہت نقصان کر لیا ہے میں نے اپنا، اس کے نتیجے میں میری بہن کو ایک بہتر زندگی تو مل جائے۔ تم نے دیکھا میں نے اس سے خرچ کی بات کی ہے، یہ میں نے اپنی بہن کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ صرف محبتیں ضرورتیں نہیں پوری کر سکتی، کچھ نہ کچھ عملی طور پر بھی کرنا ہوگا۔ اکرام نے حیرت سے میری صورت دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے مسعود بھائی کہ آپ عزت بیگ کا کام کر کے جو کچھ حاصل کریں گے وہ شمسا کے لیے ہوگا؟ ہاں، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ دل میں ایک اداس سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ میں جو کچھ کر رہا تھا اس کے نتائج مجھے معلوم تھے۔ یہ بھی دیکھنا تھا کہ عزت بیگ کے گھر میں جو شیطانی قوتیں رہائش پذیر ہیں ان کے خلاف میں کوئی مؤثر عمل کر بھی سکوں گا یا نہیں۔ پہلے کی بات اور تھی، رہنمائی ہوتی تھی اور اقدامات کیے جاتے تھے، لیکن اب تنہا بھگت رہا تھا سب کچھ، نہیں سمجھتا تھا میری پہنچ کہاں تک ہو سکتی ہے۔ اکرام نے البتہ مطمئن لہجے میں کہا، آپ یقین کیجئے آپ نے میرے دل میں بغاوت پیدا کر دی تھی مسعود بھائی۔ میں سوچنے لگا تھا کہ شاید میں آئندہ آپ کا ساتھ نہ دے سکوں۔ شمسا بہن کو میری ضرورت ہے، لیکن آپ نے مجھے اس مشکل سے نکال لیا۔ اب میں بے حد پرسکون ہوں۔ آپ تنہا ہی جائیں گی یا مجھے ساتھ چلنا ہوگا؟ نہیں، بھلا تمہارا ساتھ کس طرح ممکن ہے؟ یہاں شمسا، فیضان اور بچے تنہا رہ جائیں گے؟ ہاں، ایک بات میں تم سے کہہ دیتا ہوں اکرام، وہ یہ کہ ان سب کا پورا پورا خیال رکھنا۔ ہو سکتا ہے مجھے کچھ زیادہ وقت لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ایک بات اور تمہارے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، پھولیا چرن کے آثار یہاں ملے ہیں، لیکن اتنے عرصے میں نہ تو اس نے کچھ کیا اور نہ ہی کہیں دوبارہ کسی مکڑی کا وجود ظاہر ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خانقاہ جعلی ہے، اس لیے بھولیا چرن جیسی ناپاک روحیں یہاں آ سکتی ہیں۔ تمہیں اس کی طرف سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ اکرام نے سنسنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں مرزا عزت بیگ کے ساتھ جانے کے منصوبے کے بارے میں سوچتا رہا۔ نہ جانے کیسے وسوسے، نہ جانے کیسے کیسے خیالات میرے ذہن میں جاگزیں تھے، لیکن یہ فیصلہ اٹل تھا کہ مجھے عزت بیگ کے ساتھ دھامپور مدینہ جانا ہے، اور بالآخر دوسرے دن میں عزت بیگ کے ساتھ چل پڑا۔ وہ بڑے احترام کے ساتھ مجھے اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھا کر لے چلا۔ راستے طویل تھے لیکن خوش اسلوبی سے طے ہو گئے۔ اچھا خاصا شہر تھا۔ شام کے کوئی 4:30 بجے تھے جب ہم مرزا عزت بیگ کی حویلی میں داخل ہوئے۔ وسیع و عریض عمارت تھی، لیکن بڑے پھاٹک سے داخل ہوتے ہی احساس ہوا کہ حویلی آسیب زدہ ہے۔ اس کی ویرانی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں غیر انسانی مخلوق کا قبضہ ہے۔ احاطے میں بے شمار درخت تھے لیکن ان کے پتے سوکھے ہوئے تھے، گھاس کے لون تھے لیکن پیلی پیلی اور جلی ہوئی گھاس کے۔ حویلی کا بیرونی حصہ بھی بدنما تھا۔ سامنے ایک اور کار کھڑی نظر آ رہی تھی۔ کار کی آواز سن کر ایک ملازم اندر سے نکل آیا۔ کار رکتے ہی ڈرائیور اور دوسرے ملازم آ گئے۔ عزت بیگ نے خود اپنے ہاتھوں سے میرے لیے دروازہ کھولا تھا۔ میں نے ایک نگاہ پھر حویلی کے بیرونی حصے پر ڈالی۔ آپ کے یہاں کتنے ملازم ہیں مرزا صاحب؟ کافی ہیں، میرا مطلب ہے 6-7 مرد اور 4-5 خواتین، ہر ایک کے سپرد مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ مالی نہیں ہے؟ ہے، شاید آپ یہ اجڑے ہوئے درخت اور سوکھی ہوئی گھاس دیکھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جی، کچھ عرصے قبل یہ درخت سرسبز تھے، یہ گھاس آنکھوں کو بہار دیتی تھی، لیکن 7-8 ماہ سے اس پر بھی خزاں آ گئی۔ درخت سوکھ گئے، گھاس جلس گئی، حالانکہ مالی نے اس پر جان توڑ کوشش کی۔ یہ سلسلہ کتنے عرصے قبل شروع ہوا ہے؟ آپ اسے 10 ماہ کے عرصے کی بات سمجھ لیں۔ تشریف لائیے، آپ عمارت کا یہ بیرونی حصہ دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس پر کوئی 3 ماہ قبل رنگ کرایا ہے میں نے، 3 ماہ میں یہ پھر ایسا ہو گیا۔ اور اندر کی کیا کیفیت ہے؟ تشریف لائیے، مرزا صاحب نے کہا، اور میں صدر دروازے سے اندر داخل ہو گیا، مگر بڑے ہال میں قدم رکھتے ہی مجھے پھر سوال کا جواب مل گیا۔ انتہائی نرم سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا، وکٹورین طرح کے قدیم سٹائل کے مگر بالکل نئے جیسے صوفے پڑے تھے۔ دیواروں پر پردے لٹکے ہوئے تھے، رنگ و روغن بالکل درست تھا، گویا اندر کا ماحول ٹھیک ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، یہ بیرونی حصہ ہے، اندر سے تمام حویلی بالکل درست ہے۔ شاہ بابا، آپ اندر تشریف لے چلیے، بے شمار آراستہ کمرے ہیں، جہاں پسند کریں قیام کریں۔ کوئی بھی جگہ دے دیجئے، چند روز کا قیام ہے، اس میں کیا تکلف؟ میں نے جواب دیا۔ بڑے ہال کے دروازے کی دوسری طرف ایک چوڑی راہداری تھی جس میں 2 رویہ کمروں کی قطار تھی۔ میں نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مرزا صاحب نے خود دروازہ کھولا تھا۔ نہایت نفیس خوابگاہ تھی، تمام ضروریات سے آراستہ۔ یہ کسی کے استعمال میں ہے؟
قطعی نہیں، خاصے کمرے ہیں اس حویلی میں، 5 میں ملازم رہتے ہیں، 2 میں ہم، باقی خالی ہیں۔ بہت بہتر، جائزہ لے لیجئے، کسی شے کی کمی ہو تو فرما دیجیے گا۔ ملازم بھی اندر رہتے ہیں؟ میں نے کمرے میں داخل ہو کر سوال کیا۔ کیا بتائیں شاہ صاحب، سارا نظام ہی الٹ پلٹ گیا ہے۔ ملازموں کی رہائش گاہیں عقبی حصے میں ہیں، لیکن ہم نے ان سے ساتھ ہی رہنے کی درخواست کی ہے۔ یہ لوگ ہمارے سب سے زیادہ وفادار ساتھی ہیں۔ یوں سمجھ لیں پہلے ملازموں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن جو نئے تھے وہ سب بھاگ گئے۔ خوفزدہ ہو کر؟ جی ہاں، ہم سب نے اپنے اپنے کمرے برابر برابر رکھے ہیں اور سب ایک دوسرے کی خبرگیری رکھتے ہیں۔ جی، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ یہ زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ اچھا شاہ صاحب، سفر کی تھکن ہو گئی ہوگی، آپ آرام کیجئے۔ چائے کس وقت پئیں گے؟ 1 گھنٹے بعد بھجوا دیجیے گا۔ مناسب، اجازت، ذرا اہل خانہ کو آپ کی آمد کی خوشخبری سنا دوں۔ مرزا صاحب باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک بار پھر اس کمرے کا جائزہ لیا۔ فرش پر قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، انتہائی موٹے گدے کی مسہری تھی، دیوار پر تصویر لگی ہوئی تھی جس میں ایک معمر شخص تلوار لیے کھڑا ہوا تھا۔ ایک گوشے میں مصنوعی درخت رکھا تھا جس میں شاخیں نکلی ہوئی تھیں اور ان شاخوں پر خوش رنگ مصنوعی پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ غرض نفیس ماحول تھا۔ دروازے کے عقب میں کھڑکی تھی جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا، ذہن میں بے شمار خیالات آنے لگے۔ اس بار میں لالچ کے تحت یہاں آیا ہوں۔ ماحول کا جائزہ ظاہر کر رہا تھا کہ بات کافی ٹیڑھی ہے، کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں۔ میرے یہاں رہنے کا انداز وہی تھا جس طرح جادو ٹونوں کے عامل کاروباری دوروں پر نکلتے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دیر تک سوچوں میں گم رہا، پھر کچھ اکتاہٹ سی محسوس ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ سرکایا اور چٹخنی کھول دی۔ کھڑکی کا پٹ کھولا ہی تھا کہ عقب سے شی شی کی آواز ابھری، پھر جملہ سنائی دیا۔ اے اے، خوش خوش، کھڑکی مت کھولو، پرندے اڑ جائیں گے۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا، دروازہ بند تھا۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ ابھی اس تجسس میں تھا کہ اچانک پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی اور میں نے برق رفتاری سے پلٹ کر دیکھا۔ مصنوعی درخت کے نقلی پرندے تمام شاخوں سے پھڑپڑا کر بلند ہو رہے تھے۔ پھر انہوں نے کھڑکی کی سیڑھ اختیار کی اور ایک دوسرے کے پیچھے کھلی کھڑکی سے باہر نکل گئے۔ ابھی حیرت سے منہ کھولے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہا تھا کہ تلوار بردار بوڑھے شخص کی تصویر کے فریم سے پیچ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ فریم خالی ہو گیا تھا اور اس میں نظر آنے والا بوڑھا تلوار سمیت نیچے کھڑا تھا۔ منع کیا تھا کہ کھڑکی مت کھولو، اڑا دیے سارے پرندے، اب مشکل سے ہاتھ آئیں گے۔ اس کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے اس نے کھڑکی کی طرف دوڑ لگا دی۔ پھر وہ لمبی لمبی چھلانگ لگا کر کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ نگاہوں کے سامنے خالی درخت، خالی فریم اور کھلی کھڑکی تھی۔ چند لمحات حیران کھڑا رہا، پھر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر خاموشی اور سنسان رات پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر کھڑکی بند کر دی۔ یہ عمل کس انسان کے دل کی حرکت بند کر دینے کے لیے کافی تھا؟ اس کے نتیجے میں دیکھنے والے کی حالت خراب ہو سکتی تھی، لیکن میری نہیں۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک لمحے کی حیرت تو بن سکتا تھا، خوف نہیں۔ چنانچہ میں واپس آ کر مسہری پر بیٹھ گیا۔ مرزا عزت بیگ کی بات کا یقین تو حویلی میں داخل ہوتے ہی ہو گیا تھا، تصدیق اب ہو گئی تھی۔ مجھے اب یہ سوچنا تھا کہ مجھے ان ناپاک روحوں کے خلاف کیا کرنا چاہیے۔ ذہن پر ایک طرح کا جنون سوار تھا۔ یہ احساس بھی تھا کہ میں زیر تاب نہ صحیح، کم از کم ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے اس حویلی میں کامیابی حاصل نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں کچھ کرنا چاہتا تھا۔ دل میں ایک سکون تھا، ایک فریاد تھی جو نہ الفاظ بن سکتی تھی، نہ جامع سوچ۔ بس ایک رویا رویا سا احساس تھا، جیسے کسی اپنے نے بے اعتنائی کی ہو، جیسے کسی منچاہے نے نہ کردہ گناہ کی سزا دی ہو۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئے، پھر مسہری پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ کچھ نہیں تھا میرے لیے، میں بھلا اس سے کیا خوف زدہ ہوتا۔ بند آنکھوں میں نیند نے بسیرا کر لیا، شاید سفر کی تھکن نے نڈھال کر دیا تھا۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی اور میں چونک پڑا، آنکھیں پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ ملازم چائے لایا تھا، اس نے برتن میرے سامنے رکھ دیے۔ مرزا صاحب کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کون مرزا؟ ملازم حیرت سے بولا۔ مرزا عزت بیگ۔ میں نے اس سے زیادہ حیرت سے کہا۔
کون مرزا عزت بیگ؟ ملازم نے اسی انداز میں کہا اور میں چونک پڑا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا تو اچانک ہی میرے دماغ کو شدید جھٹکا لگا۔ ملازم کی صورت جانی پہچانی تھی، وہ نادر حسین کی ہو بہو تصویر تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، نادر حسین تم؟ کون نادر حسین؟ نہ جانے کس کس کا نام لے رہے ہو، بات ہی الگ ہو رہی ہے، ہم تو چلے۔ ملازم دروازے کی طرف بڑھا تو میں اس کی طرف لپکا۔ سنو نادر حسین، سنو تو۔ مگر ملازم نے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں برق رفتاری سے دروازے سے باہر نکلا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ تا حد نگاہ خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ کچھ دیر حیران کھڑا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر واپس آ گیا۔ بہت عجیب، بہت پراسرار واقعات تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ نادر حسین ہی تھا، آواز تک وہی تھی۔ اب احساس ہو رہا تھا، مگر بالکل بدلا ہوا، پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ چائے کے برتنوں پر نظر ڈالی تو پھر ششدر رہ گیا۔ چائے دانی، شکر دانی اور دودھ کا برتن موجود تھا، لیکن چائے نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ البتہ برتنوں کے درمیان ایک چمکدار خنجر رکھا ہوا تھا۔ کوئی 10 انچ کا پھل تھا اس کا، اور اس پر نہایت خوبصورتی سے درود پاک کندہ ہوا تھا۔ دل کو ایک دھکا سا لگا، ہاتھ بے اختیار آگے بڑھے اور بڑی عقیدت سے وہ خنجر میں نے ہاتھ میں اٹھا لیا، درود پاک پڑھا، ہاتھ دل روشن ہو گیا۔ ایک دم سے سارے بوجھ دل سے ہٹ گئے۔ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، ہر چیز فریب ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی طور دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں بھر آئیں، اچانک تنہائی دور ہو گئی، اچانک بے بسی کا احساس ختم ہو گیا۔ اسی وقت دروازے پر آہٹ سنائی دی اور میں نے جلدی سے اس متاع بے بہا کو سینے کے قریب چھپا لیا۔ آ سکتا ہوں؟ دروازے سے عزت بیگ کی آواز سنائی دی۔ تشریف لائیے، نور چشمے قدسیہ بانو بھی ساتھ ہیں، آؤ بیٹی۔ ایک پیکر شباب اندر آ گئی۔ قدسیہ نام ہے اس کا، بڑی بیٹی ہے میری، شاہ بابا آپ کے قدموں میں آئی ہے، عزت بیگ نے کہا، پھر چائے کے برتنوں کو دیکھ کر بولا، چائے پی لی کیا؟ مگر وہ احمق تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ کون؟ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ نگاہ قدسیہ پر پڑی، وہ بڑی میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ شرفو ہے اس کا نام، کہہ رہا تھا کہ چائے لے کر جا رہا تھا کہ کسی نے برتن ہاتھ سے چھین لیے، ابھی ابھی تو خبر دی ہے اس نے، ادھر ہی آ رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا تھا، برتن آئے ہیں مگر چائے سے خالی ہے۔ میں نے برتنوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھ لیا آپ نے، یہ ہوتا ہے یہاں دن رات۔ اور تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا؟ مرزا صاحب نے کہا، کوئی خاص نہیں، بس اس پیڑ کے پرندے اڑ گئے، اس فریم میں جو تھا وہ ان پرندوں کو پکڑنے نکل گیا، میں نے کہا، اور مرزا عزت بیگ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولے، چلیے اچھا ہوا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہی ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ، آپ تو دل کے مضبوط ہیں، ایسے واقعات بہت دیکھے ہوں گے آپ نے، مگر یہ بچے، یہ تو ڈرتے ہی ہیں، کیوں قدسیہ؟ مرزا صاحب نے بیٹی کی طرف دیکھا اور میری نظر دوبارہ اس کی طرف اٹھ گئی۔ وہ ان باتوں سے بے نیاز صرف مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور اس کا چہرہ بھی جانا پہچانا لگا۔ کہاں دیکھا ہے یہ چہرہ؟ پھر مجھے وہ پورنیاں یاد آ گئیں جو بھوریا چرن کے ایک عمل کے تحت مجھ پر مسلط ہو گئی تھی۔ یہ چہرہ ان جیسا تھا۔ میں چونک سا پڑا تھا۔ میں خود چائے لے کر آتا ہوں۔ مرزا عزت بیگ اپنی جگہ سے اٹھے تو میں نے انہیں روک دیا۔ نہیں مرزا صاحب، اب ضرورت نہیں محسوس ہو رہی۔ شاہ صاحب ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ ارے بالکل نہیں، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ نے چند لمحے یہاں گزارے ہیں، مجھے دیکھیے، مسلسل ان حالات سے گزرا ہوں، میری بیوی، میری بچیاں ہر لمحہ خوف کا شکار رہتی ہیں، میں یہاں رہنے پر مجبور ہوں، زندگی مسلسل عذاب بن کر گزر رہی ہے۔ مرزا عزت بیگ کی آواز بھر آ گئی، پھر وہ اٹھ گیا۔ چائے لاتا ہوں۔ اب میں اسے نہیں روک سکا تھا، وہ باہر نکل گیا۔ اس کی بیٹی بیٹھی رہ گئی تھی۔ میری نگاہ اس پر پڑی تو وہ پہلے کی مانند مجھے دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ بہت خوفزدہ رہتے ہیں اس گھر میں؟ نہیں تو، وہ جیسے میرے سوال کی منتظر تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا، مطلب تو کچھ بھی نہیں، اس نے کہا اور ہنس پڑی۔ مگر آپ کے والد یہی کہہ رہے تھے آپ کے سامنے۔ والد؟ کون والد؟ اس نے پھر اسی انداز میں کہا اور میں بوکھلا گیا۔ مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی بات نہیں کرو گے؟ وہ دلاویز انداز میں بولی۔ آپ کا مطلب کیا ہے قدسیہ؟ قدسیہ؟ کون قدسیہ؟ سنو، ایک بات بتاؤں تمہیں،
میرا کمرہ اس کمرے کی آخری قطار کے دوسری طرف ہے، تمہیں اس سے سرخ روشنی جلتی نظر آئے گی۔ جب رات ڈھلے، جب چاند آدھے آسمان پر آ جائے، تم میرے پاس آ جانا، باٹ تکوں گی، دروازہ کھلا رکھوں گی، آنا ضرور۔ وہ اٹھ گئی، میں نے اسے نہ روکا۔ دروازے پر رک کر اس نے گردن گھمائی، مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ روشنی چمک رہی تھی۔ وہ مسکرائی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی یہ مسکراہٹ ہوش چھین لینے والی تھی۔ پھر وہ باہر نکل گئی۔